अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज मैं आपके बहुत अहम टॉपिक है उसके ऊपर बात करूंगा। बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ चीज़ों को डिस्कवर किया है कि हमारे यहाँ अक्सर हम गिला करते हैं, शिकायत करते हैं कि जी देखें ना जी, बड़े हुक्मरान जालिम हैं, फिरौन हैं, अहले फिरौन है, फिरौनियत है इनके अंदर। ये बड़ा जुमला हम बोलते हैं। आखिर हम जालिम हुक्मरान फिरौन क्यों कहते हैं उनको? अहले फिरौन क्यों कहते हैं हम? ये बार बार हम सुनते हैं कि जी जालिम है हुक्मरान, फिरौन है, उनमें फिरौनियत की सिफ्त है। कुरान में पिछली कौमों का जिक्र बार बार आया, पिछली कौमों का जिक्र बार बार कुरान पाक करता है, और जो सबसे ज्यादा जिक्र जिसका हुआ है वो अहले फिरौन का ही हुआ है। यानी फिरौन और हज़रत मूसा का जिक्र सबसे ज्यादा दुनिया में, ये किस्सा जो है चलता है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर बात होती है। हम बड़े मुंह भरे अंदाज में कहते हैं जी जालिम हुक्मरान है, जी फिरौनियत है इनके अंदर, फिरौन है, ये अहले फिरौन है। पर ये हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, क्योंकि फिरौन वहीं पर आते हैं या अहले फिरौन वहीं आते हैं जहां कौम बने इसराइल होती है। तो अगर हम इन हुक्मरानों को फिरौन कहते हैं या अहले फिरौन कहते हैं, तो कौम भी तो बने इसराइल है ना। क्योंकि हजरत मूसा के दौर में जो जिन्हें हम बने इसराइल कहा करते, कभी वो मोमिन हुआ करते थे, सच्चे लोग हुआ करते, जब ईमान वाले हुआ करते थे, जो हजरत मूसा पे ईमान लाए थे। जब उनमें बिगाड़ पैदा हुआ तभी तो वो अहले बने इसराइल कहलाए, तभी तो फिरौन के अंडर में आए। वो फिरौन हुक्मरान, उनका हुक्मरान बना, उसके गुलाम बने। तो कुरान बार बार रिपीटिशंस की बात करता है। एस्ट्रोलॉजी भी 4 ज़ोडिक साइन जो हैं, जो ड्यूल ज़ोडिक साइन, वो भी रिपीटिशंस की बात करते हैं। तो अगर आज के दौर में फिरौन है तो फिर आज के दौर में कौमे बने इसराइल भी तो है ना। तो फिरौन तो वहीं पैदा होगा जहां कौम बने इसराइल होगी, जो एक बिगड़ी हुई कौम थी और एक अपने मकसद से पीछे हटने वाली कौम थी, जिनमें बिगाड़ आ चुका था। हजरत मूसा फिरौन की कैद से तो निकाल लाए थे बने इसराइल को, लेकिन उनके अंदर की बुराइयां, उनके अंदर की सिफ्त खत्म नहीं हुई थी। 40 साल तक, उसके बाद निकाले जाने के बाद 40 साल तक अजाब में रहे थे। जब फिरौन के अजाब से हजरत मूसा निकाल कर लेकर आए थे, उसके बाद भी वो कौम ऐसी ढीठ थी, ऐसा बिगाड़ था उनके अंदर, 40 साल तक फिर वो भटकते रहे थे, जवाल में रहे थे। तो आज जो कौमें कहती हैं हमें कि जी बड़े हुक्मरान जालिम हैं, फिरौन हैं, अहले फिरौन हैं, तो फिर कौमें बने इसराइल भी तो है ना। तो फिरौन वहीं पैदा होगा जहां कौमें बने इसराइल पैदा होगी। तो समझ आ गई होगी कि मेरा इशारा किस तरफ और कहां पे और किसके लिए है। क्योंकि देख लें, उस वक्त फिरौन एक बहुत बड़ी ताकत था, अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया हज़रत मूसा को। हालांकि उस वक्त के अगर हम ज़मीनी हकाइक देखें तो फिरौन के लिए कोई मुश्किल नहीं था हज़रत मूसा को कत्ल करवा देना या मारवा देना, कोई मुश्किल नहीं था उसके लिए। ज़मीनी हकाइक को देखें, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, तो नहीं कर सका ना, नहीं कर सका। 9 छोटे छोटे अजाब आए थे अहले फिरौन के ऊपर। फिर वो हर दफा मूसा से कहते थे कि अपने अल्लाह मियाँ से कहें ये अजाब हमसे उठा ले, हम माफी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। वो अजाब उठा भी लिए जाते थे, सब कुछ कर लिया जाता था, लेकिन वो मानते थे कि अब, लेकिन फिर बिगाड़ था उनमें भी, फिर वो उसी हालत में आए थे। तो इस तरह छोटे 9 अजाब आए थे उनके ऊपर। फिर आखिरी एक बड़ा अजाब आया। वो आखिरी बड़ा अजाब जो था, फिर उसमें सब
فرعون اور اہل فرعون جو ہے تباہ ہو گئے. اچھا میں وہ پوری قوم کی بات نہیں کر رہا, تو وہ فرعون ہی گیا تھا اور جو اس کے ساتھ تھے لوگ وہی گئے تھے نا, پوری قوم تو نہیں اڑ کے گئی تھی. وہ قوم تو ٹھیک تھی, وہ قوم تو ویسی رہی بعد میں بہت سے اچھے بھی لوگ تھے. اچھا جب میں بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں تو آپ جنہیں بنی اسرائیل سمجھ رہے ہیں وہ تو ان کے اوپر تو کوئی فرعون نہیں ہے. جنہیں آپ بنی اسرائیل سمجھ رہے ہیں ان کے اوپر تو آج کوئی فرعون نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کہ جہاں فرعون حکمران ہے وہاں وہی قوم جو ہے بنی اسرائیل ہے. کہیں آپ اس اسرائیل کو لے لیں کہ جی وہ ہے قوم بنی اسرائیل, وہ تو نہیں ہے آج کل, ان کے اوپر تو کوئی فرعون نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ظالم ہیں, فرعون ہے, تو پھر ہم بنی اسرائیل بھی ہیں. یہ تو ماننا پڑے گا نا, اس سے کہاں چھپ کے جائیں گے ہم. کیونکہ جب وہ قوم امت تھی اور ایمان والی تھی تو اللہ نے ان کو دیا. جب ان میں بگاڑ پیدا ہوا تو ایسا کچھ ہوا. اچھا اس وقت کے فرعون اتنے ظالم نہیں تھے جتنے آج وقت کے فرعون بڑے ظالم ہیں. اس وقت کی بنی اسرائیل قوم اتنی بگڑی ہوئی نہیں تھی جتنی کہ آج کی قوم بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے. تو پھر فرعون بھی ایسی ظالم ہے نا, ایسی ظالم ہے, پھر ایسے ہی ہوتا ہے ایسوں کے ساتھ, اس کچھ ہوتا ہے. ابھی حالیہ میں آپ لے لیں, دنیا کا سب سے طاقتور ملک, سب سے زیادہ ایڈوانس ملک, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, ریسرچ کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے دنیا میں سب سے آگے امریکنز ہیں نا. ہر لحاظ سے آگے ہیں, ٹیکنالوجی میں اور دولت میں, پاور میں, وزڈم میں, ہر لحاظ سے وہ بہت آگے ہیں. آگ لگی تھی ان کے, اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود آگ بجھا نہیں سکے. جو مریخ پہ جانے کی باتیں کرتے ہیں, کیا مریخ پہ جائیں گے, وہ زمین پہ آگ لگی اس کو بجھا نہیں سکے. اس کے لیے بھی کائنات کا اللہ کی ہیلپ, اس کے قانون کی ہیلپ لینی پڑی نا. بارش آئی تبھی ہوا نا کام, تبھی بجھا سکے نا. کہ اللہ نہیں بچایا کہ بارش ہوئی تو وہ آگ بجھی, تو پھر انہوں نے باقی چیزیں کر لی. اس کا محتاج تو رہنا پڑا نا, اس کی کائنات کا مجبور تھے. جو مریخ پہ جانے کی باتیں کرتے ہیں وہ زمین کی آگ بجھانے کے لیے اللہ کے قانون کی ہیلپ انہیں لینی پڑی. کیا کچھ نہیں کرنا پڑا انہیں. جو باتیں مریخ پہ جانے کی کرتی ہیں, انسان کے اندر برین کہاں ہے, کیسے کام کرتا ہے, ابھی تو بہت تھوڑا سا, ناخن کی میل کے برابر بھی نہیں وہ اس برین کو جج کر سکے. ابھی تو یہی نہیں بتا سکا برین ہے کدھر. پھر جو وہ بلیک ہول کی باتیں کر رہے تھے کہ جو نہیں وہ ہماری ریسرچ غلط ہو گئی, وہ تو یہاں پہ وہ کائنات کے جی ابھی ہم پوری طرح کائنات کو ایکسپلور جو ہم پہلے کر چکے تھے, نہیں وہ غلطی ہوگی, دوبارہ کرنا پڑے گا. ابھی تو یہ کائنات کو چھوڑیں, اس زمین کو نہیں کر سکے. آسمانوں پہ چلے گئے, سمندروں کے نیچے چلے گئے, زمین کے اندر کیا ہے وہ آج تک نہیں کھول سکے, چیزیں جان نہیں سکے. کیونکہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت چیز رکھی ہے. کائنات کے اندر بدلے کا بھی رکھا ہوا ہے کہ یہ بدلہ لے گی تم سے, اور آج نہیں, کل نہیں, 100 سال کے بعد, 200 سال کے بعد سائنس اس چیز کو ثابت کرے گی. آپ کے جو یہ تباہیاں جو ہوتی ہیں نا, یہ میرے اور آپ کے اعمالوں سے آتی ہیں. تو سائنس یہ ثابت کرے گی, یہ سونامی, یہ آتش پہاڑ, یہ زلزلے, یہ آپ کے کیے ہوئے کرموں کی وجہ سے آتے ہیں. کیونکہ کائنات تو بدلہ لیتی ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. اس قانون, کیونکہ وہ تو اپنا قانون توڑتا نہیں اپنے لیے بھی, اور ہمارے ہاں قانون پہ عمل ہی نہیں ہوتا. کیونکہ دنیا پہ آپ نے کسی جگہ بھی کنٹرول لینا ہے, یہ کرنا ہے, تو وہ لا کے بغیر نہیں ہوتا. دیکھیں ہم بار بار لا توڑتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تو لا کی بات کریں گے, کیونکہ لا ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ توڑ ہی نہیں سکتے. یہ ایسی چیز ہے, ایسی کمال کی چیز, آپ جو مرضی کر لیں. ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں کمبھ کا میلہ بھی لگا تھا. وہاں آگ بھی لگی, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ لگی, وہاں بھگدڑ بھی ہوئی, وہ بہت بڑا میلہ تھا. اچھا وہ پھر کیونکہ ہر چیز جو ہے آج کل جو ہے وہ پیسے سے جڑی ہوئی ہے,
اسے مہا کمبھ کا میلہ بنا دیا. حالانکہ 12 سال کے بعد 2012 میں یہ کمبھ کا میلہ لگ چکا تھا. اگر ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں, اس کو بھی انہوں نے کہا تھا مہا کمبھ کا میلہ. اسے کہہ دیا کہ جی 144 سال کا پرانا مہا کمبھ کا میلہ ہے, آ جائیں اپنے گناہ اور پاپ دھلوا لیں نہا کر. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ حج میں جائیں کر کے آ جائیں اور سارے پاپ پچھلے دھل جائیں گے, اس طرح پاپ دھلتے ہیں. وہاں آگ بھی لگی, بھگدڑ بھی ہوئی. دیکھیں اللہ کی رحمت بھی ہوئی پر کہ کروڑوں کا مجمع, 3 سے 4 کروڑ وہاں پہ لوگ آئے تھے وہاں پر. بھگدڑ مچی تو کتنے کہتے جو سرکاری ان کے ہیں کہ 60 ہیں, چلے 60 نہیں ہوں گے, 100 ہوں گے, 200 ہوں گے. کروڑوں کے مجمع میں 100-200, یہ اللہ کی رحمت نہیں تو کیا تھی پھر وہاں پر اتنا بڑا میلہ. اور آگ کیوں لگی, کیسے لگی, بھگدڑ کیسے مچی؟ یہ کرونے کو لے لیں مثال. جو کرونا آیا تھا دنیا پہ ایک بہت بڑا عذاب بن کر, دنیا میں اتنا بڑا عذاب آیا دنیا, اور پھر دیکھیں اس اللہ کا کیسا کرنا کہ اس وقت کے جو امیر آدمی, بزنس مین, طاقتور لوگ, پیسوں والے لوگ, کس طرح کرونا وہ جتنی سیکورٹی لگاتے تھے, جتنی سیفٹی کرتے تھے, کرونا پھر اندر گھس کے ان کو مار گیا. اور غریب آدمی مجمع میں پھرتا تھا, کھلا پھرتا تھا, مرتا نہیں تھا. وہ آدمی, امیر آدمی, چھپ بھی گئے, سیکورٹی بھی کر دی, سیفٹی بھی کر لی, پھر کرونا ان کے اندر گھس کے مر گیا. اس سے بڑی اللہ کی کیا مثال ہوگی. یہ تو اللہ کا عذاب تھا اور چکھا بھی لوگوں نے. آگے چیزیں جو ہیں دنیا میں بڑی انٹرسٹنگ ہے, بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بنتی جا رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ دنیا میں اب ایک بڑا چینج دیکھنے کو ملے گا, ایک نئی سوچ. کیونکہ سیٹرن 30 سال کے بعد واپس پائسس میں آ رہا, سوچوں کو تبدیل کرے گا. آخری زوڈے کا سفر ہے, دنیا بدلتی چلی جائے گی. غزہ کے لوگوں کو بات کی نا نکلنے کی کہ عرب میں بھیج دیں گے. عرب والے کہتے کیوں؟ اب بات نکل پڑی ہے, ٹرمپ صاحب نے کہہ دی. اب دیکھیں کہاں کہاں جاتی ہیں چیزیں, تو بڑی سخت ہوں گی نا. چین کے ساتھ تو ہے نا کچھ پرابلم تو ہے نا, لیکن 4 عذاب آئے ادھر بھی. اب وہ میلے کو ایسا انہوں نے دیکھیں میڈیا کے تھرو ایسا پیسہ لگایا کہ اسے 144 سال کے بعد آیا جی مہا کمبھ کا میلہ. کمبھ کا میلہ, کمبھ کا میلہ ہوتا ہے بیسیکلی جب جوپیٹر جو ہے 12 سال کے بعد برج دلو یعنی زوڈک سائن ایکویریس میں آتا ہے, تو کمبھ کا میلہ لگتا ہے. کہ ہر 12 سال کے بعد جوپیٹر جو ہے وہ ایکویریس میں آتا ہے اور کمبھ کا میلہ لگتا ہے. تو ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں 2012 پہ جا کے, اس کو بھی انہوں نے مہا کمبھ کا میلہ کہا تھا. ادھر بھی مہا کمبھ کا مہان مثال لگا کے, اور جو پھر جو اس کی پبلسٹی کی, اور پھر وہاں پہ جو بھگ دڑ میں جو ظلم کیا کہ جو لوگ مر گئے تھے ان کو چھپانے پہ لگے رہے, ان کی لاشوں کو چھپانے پہ لگے رہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے سب سے ایک اچھی کریٹو جو چیز بنائی تھی, جس کی ہم بڑی رسپیکٹ دی تھی, وہ تھا انسان. آپ نے اس کی تو ذلیل کی. وہ مرے تھے تو ان کو کم سے کم عزت تو دی جاتی, عزت سے دفنایا جلایا تو جاتا, رسپیکٹ تو دیتے. ہمارے ہاں بھی تو وطن پھر بولتی ہیں چیزیں, اس بولنے سے ہم کیسے بچیں گے؟ پھر یہ دیکھ لیجیے گا کہ فرعون حکمران اور اہل فرعون وہیں آتے ہیں جہاں قومیں بنے اسرائیل ہوتی, انہیں کے اوپر فرعون آتے ہیں. اب یہ آپ کے میرے سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم بنے اسرائیل تو نہیں؟ مجھے دیں اجازت, اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے. پھر آگے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ویڈیو ہم بنائیں گے اس پہ ہم پاکستان کا چارٹ بھی ڈسکس کریں گے اور عمران خان کا بھی چارٹ ڈسکس کریں گے, کیونکہ میں بہت کچھ پہلے بتا چکا ہوں. اب تو میں صرف ہونے کا انتظار کر رہا ہوں, وہ چیزیں ہوں تو پھر آپ سے بات کریں. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.